जेके मीडिया पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। और मैं आपको ये बताऊं कि बड़हाल में इस समय मौतों के ऊपर भी सियासत चल रही है। उस सियासत को लेके कल कुछ राजौरी के युवाओं ने सामने आकर सड़क पर प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन के बाद उन्होंने ये कहा था कि इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन लोगों का इलाज होना चाहिए और उन लोगों को वो सहूलियात मिलनी चाहिए जो क्वारंटाइन सेंटर में है, उनको भी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग अभी आ रहे हैं या जिनको रखा गया है, उन सबको हर तरह की सुविधा मिल रही है। इस तरह की हमारे पास अपडेट है। अभी हमने क्वारंटाइन सेंटर का भी विजिट किया था। लेकिन जो कल प्रोटेस्ट हुआ था और इस पूरे सियासी मुद्दों पर, मेरे साथ सोशल वर्कर हैं, राजौरी के रहने वाले हैं और एक अपना नाम अपनी पहचान रखते हैं, आसिफ भट्ट। आसिफ भाई, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं ये पूछना चाहूँगा कि कल आप लोगों ने एक प्रदर्शन किया था गुज्जर मंडी चौक के बीच में और आपने कहा था कि लाशों के ऊपर सियासत खेली जा रही है। आपने ये कैसे आपको लगा कि लाशों के ऊपर सियासत है? अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया जेके मीडिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। और आवाम की जो बात है वो क्योंकि मुख्तलिफ जगहों से निकलती है, तो हमें भी आपने ये मौका दिया कि हम भी अपनी बात जो है वो आपकी वसादत से, जेके मीडिया की वसादत से रखें। अमित जी, जहाँ तक प्रोटेस्ट जो होते हैं वो अच्छी बात नहीं होती। एक जमहूरी निज़ाम में प्रोटेस्ट जो है वो अच्छी बात मैं नहीं मानता कि हमें प्रोटेस्ट के लिए उतरना पड़ेगा, क्योंकि जमहूरी निज़ाम है, लोगों ने वोट दिए होते हैं और एक जो गवर्नमेंट जो है फॉर्म की होती है वो इन्हीं चीज़ों के लिए फॉर्म। जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो उसके बाद अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे तो ये फ़ख्र की बात नहीं, शर्म की बात होती है गवर्नमेंट के लिए कि लोगों को सड़कों पर आ गए हैं ये चीज़ें। तो उनके लिए हमने ये किया, मजबूर होकर हमने जो है ये प्रोटेस्ट किया, किसी कोई खुशी से नहीं किया। और मजबूरी ये थी कि जितना भी ये जो ये चल रहा है बड़हाल के रिगार्डिंग, जितना मसला चल रहा है और आपकी वसादत से हमें पता चल रहा है और हम देख भी रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि हर कोई भाग रहा है इसके पीछे भाग रहा है। कि नहीं, भागना कहाँ है, दौड़ कहाँ रहा है, कोई समझ नहीं आ रही। जो 1.5 महीने से या 2 महीने से दौड़ रही है यहाँ की ज़िला इंतज़ामिया, यहाँ की सरकार या मरकज़ी सरकार, एक दौड़ सी लगाई हुई है, लेकिन कहाँ दौड़ना है, किसको पकड़ना है, कहाँ रुकना है, कोई समझ नहीं आ रही। उस इतनी भाग में फिर हम देख रहे हैं कि टांगे खींची जा रही हैं, और जो टांगे खींची जा रही हैं ये सामने आ गई है। अब टांगे खींची, ये तो हमें तो पता ही था कि टांगे खींची जा रही हैं, ये तो मीडिया की वसादत से पता चला कि टांगे खींची जा रही हैं। इसका मतलब 2 महीने से जो ये चल रहा था, ये मौत का तांडव चल रहा था, इसका मतलब इसके पीछे सियासत थी। वो सियासत सामने आ गई। मगर कहीं ना कहीं लगता नहीं कि कल एक एमएलए जो है वो रोता हुआ नजर आया, गिड़गिड़ाता हुआ नजर आया। उसने कहा कि जनाब मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। देखिए सर, कहीं ना कहीं जब हम सड़कों पर आए तो हमने एमएलए को भी देखा कि वो मजबूर हो चुका था, वो कहीं ना कहीं अकेला पड़ चुका था। देखिए, वो हर कोई इंसान पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा होता है, हमारी उनकी पार्टी शायद अलग होगी वो, लेकिन हमने ये देखा कि यहाँ देखिए सियासत लड़ी जा सकती है। आपकी पार्टी के साथ आइडियोलॉजी में आपके डिफर हो सकते हैं कि मैं किसी पार्टी की आइडियोलॉजी को नहीं मानता, इट्स ओके, मैं नहीं मानूंगा। लेकिन जब बात इंसानों की ज़िंदगियों की आएगी, जब एक एमएलए मजबूर होकर ये गिड़गड़ाएगा, तो फिर तो हम एज ए इंसानियत हम तो आएंगे। और जब मैंने देखा था कि ये एमएलए साहब जो हैं बेबस हो चुके हैं, और हमने एक छोटा सा कार्यक्रम अपने यूथ को बोला कि हमें आना चाहिए, इस पर आवाज़ उठानी चाहिए कि एमएलए को भी बोलना चाहिए, भाई तुम अकेले नहीं हो, जहाँ गलत होगा, जो गलत करेगा हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। गलत में शायद अगर तुम भी हुए तो तुम्हारे खिलाफ भी आवाज़ उठ जाएगी, अगर कोई और हुआ तो उसके खिलाफ भी उठ जाएगी, क्योंकि मुद्दा यहाँ है इंसानों की जानें बचाने का। आसिफ भाई, मैंने खुद बड़ाल का विजिट किया था, मैंने वहाँ पे जाके स्टोरी भी की। मेरी भी आंखें उस समय नम हो गई जब मैंने कब्रों को देखा, एक साथ वो लाशें देखी, तो मेरी आंखों में भी वो आंसू आ गए, क्योंकि इंसानियत के नाते वो दर्द जो है वो बाहर आ गया। कल भी एक यहाँ पर माँ आई, उसके 5 बच्चे उसके साथ थे। वो बड़ाल का वो इलाका है जहाँ पर शायद मुझे लगता है कि रोड भी अभी पहुंची है, वहाँ पे लोग भी आते जाते नहीं थे, और उन लोगों के बच्चे शायद राजौरी शहर को पहली बार देख रहे हैं और पहली बार इतनी बड़ी बड़ी इमारतें देख रहे हैं। क्या ऐसा नहीं है कि मामा और भांजे की लड़ाई के बीच में वो बड़हाल की जनता जो वो पिस रही है? अमित जी देखिए, बात यूँ है कि जब हमारे घर से कोई चला जाता है ना, हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा कोई सगा संबंधी कोई एक चला जाता है जब, तो ना शायद सदियां लग जाती हैं उनको बुलाने में।
اور ہم دن رات روتے رہتے ہیں، سانس میں نگلتے رہتے ہیں. تو اگر ایک طرف پورا کنبہ چلا گیا، جہاں آپ نے دیکھا کہ وہاں قبروں، جو وہ قبریں تھیں، وہاں اتنی بڑی لائن لگی قبروں کی، اور یہ قبروں کی لائن جو ہے یہ شاید 1 ڈیڑھ مہینے میں لگی ہوگی، تو وہ تو بستی اجڑ گئی. تو یہ تو ٹوٹ گیا نا. یہ کہتے ہیں وہ جیسے کب کسی کے اگر بجلی پڑتی ہے نا، ویسا ہو گیا. اور ماما بانجا کی لڑائی، دیکھیے میں نے پہلے بولا کہ آپ پولیٹیکل ڈیفرنس کریے، اس میں کوئی چکر نہیں. ماما اگر بی جے پی میں ہے، بانجا اگر نیشنل کانفرنس میں ہے، تو ٹھیک ہے، آپ آئیڈیالوجی پہ لڑیں، لیکن اس کو پرسنل مت کریں. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کیا پتہ وہ پرسنل نہ کرتے ہوں، دونوں کا ٹارگٹ ہو کہ عوام کو بچانا. نہیں، پر ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے نا کہ جس طرح سے ایک طرف وہ رو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میری کوئی سنتا ہی نہیں ہے، اور وہاں پہ ہرے بھرے کھیت جو ہیں وہ آج لاشوں میں تبدیل ہو گئے. جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ دونوں، میں نہیں کہتا کہ کسی کی منشا ہوگی کہ لوگ مریں، دونوں کی پرائرٹی یہی ہوگی کہ لوگ بچنے چاہیے، لیکن طریقہ غلط ہو گیا. طریقہ غلط ہو گیا. ماما کچھ لکھتا ہے تو بھانجے کے فالوورز اس کو کاٹنا شروع ہو گئے، اور بھانجا کچھ کرتا ہے تو مامے کے فالوورز جو ہے اس کو کاٹنا شروع کر دیا. میں خود پڑھ رہا ہوں ان چیزوں کو. بھائی وہ کہتا بھائی تم نے کیا کیا، بتا تو اپنے کام سے کام رکھ، تو نے کیا لینا. دوسرا کہہ رہا یہ ہو گیا، تو وہ کہتا تم نے کیا لینا، تو اپنے کام سے کام رکھ. بھائی یار، تمہیں لوگوں نے اپنا رہنما بنایا ہے، رہنما. تم خدا نہیں ہو، خدا نہیں بن کے رہنما بنے ہو. تھوڑے ہوش کے ناخن لو، لوگوں کو بچاؤ. وہ ایم ایل اے بے بس ہو گیا. اچھا، ایکس ایم ایل اے لکھتا ہے کہ بھئی رات کو 2 بجے اٹھانے کی کیا ضرورت ہے. دوسری پارٹی بولتی ہے تو نے کیا لینا سودے سے، بھائی اٹھ گئے تو. بھائی اس کو آپ پیار سے بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ اگر ہم نے رات کو ان کو اٹھایا ہے تو یہ وجہ ہے، کیوں کاٹ رہے ہو. اور بڑا تو یہ ہے کہ جب وہ عبد الرزسٹ ایم ایل اے جو رو رہا ہے، تب تو وہ بے بس ہو گیا نا. تو بے بس میں 17 لوگ مار گئے. آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ جو اس فیملی کا لڑکا جو چندی گڑھ، پی جی آئی چندی گڑھ میں ہے، آپ نے دیکھا ہوگا امی جی کہ اس نے ایک بیان دیا تھا بیمار ہونے سے پہلے کہ ہم تھک چکے ہیں. اور وہ بیان جو تھا وہ اس بیان میں وہ اس کی زبان تھر تھرا رہی تھی، اس کی آنکھیں جو ہے وہ بے بس ہو چکی تھی. اور اس کے الفاظ تھے کہ ہماری بس ہو چکی، ہمارا کوئی نہیں سنتا، ہم فون کرتے ہیں. یہی کچھ ایسے الفاظ تھے، ہم فون کر رہے ہیں، ہمارا فون اٹھانے والا کوئی نہیں. کیوں ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کون ہے جو فون نہیں اٹھا رہے؟ ایگزسٹنگ ایم ایل اے بولتا ہے کہ میں پوری بات ہو چکی تھی پی جی آئی چندی گڑھ میں، کہ ہمارا پورا وہاں عملہ تیار تھا، بیڈ اویلیبل تھے، وینٹیلیٹر اویلیبل تھا. انسپائٹ آف ڈیٹ جو ہے وہ ایئر ایمبولینس نہیں ملی. بھائی ایئر ایمبولینس اگر تم اس کو نہیں تھے پرووائڈ کر سکتے تو چندی گڑھ صرف مجھے لگتا ہے 4 گھنٹے کا سفر ہے، یہی کچھ 4 گھنٹے کا سفر ہوگا، 4 سے 5 گھنٹے کا سفر ہے، تو دوسری ایمبولینس مل سکتی تھی. لیکن میں صبح دیکھ رہا ہوں کوئی وہ ایچ او ڈی کسی ایک اعلیٰ ادھیکاری ہے، وہ کہہ رہا کہ نہیں جی ایسی تھی نہیں، ایسا کچھ تھا ہی نہیں. تو رفٹ تو سامنے آ گئی نا کہ یہ تو رفٹ چڑھ رہی ہے بھائی سامنے. لیکن اس سارے معاملے میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ڈسٹرکٹ جو پولیس ہے ہماری، اس نے ایک اچھا رول نبھایا. وہاں پر ایس ایس پی راجوری اور ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر راجوری جو ہیں وہ رات کو 1 بجے بھی وہاں پر جا کے جو ہے لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے نظر آئے، جو تصویریں سامنے آئی. اور ابھی کووڈ جو یہاں پہ جو سینٹر بنائے گئے ہیں، کوارنٹائن سینٹر، اس کے بیچ میں بھی کافی طرح کی فیسلٹی جو ہے لوگوں کو مل رہی ہے. دیکھیے میں اس چیز میں اب جی بہت ضروری بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں اس کے ریگارڈنگ. پہلی بات تو یہ کہ 17 موتیں ہوئی، اور سننے میں آیا ہے کہ 4 موتیں یہاں ہوئی تھی اور باقی 13 4 17 ہوتے ہیں، اور 13 موتیں ہو گئی کہاں؟ جموں میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جموں بھی ہار چکا تھا، جموں بے بس ہو چکا. 13 موتیں ہو گئی وہاں پر. اور اس کے بعد پھر تم نے وہ 3 لڑکیاں جموں میں رکھی. وہ لڑکا پی جی آئی چندی گڑھ میں، تو اس کی جو وہ حالت ہے وہ سننے میں آیا کہ وہ اسٹیبل ہے چندی گڑھ. اٹ مینس وہاں بھی تو علاج ہو رہا ہوگا، وہ اسٹیبل ہے. تو 13 موتیں یہاں ہو گئی. ٹھیک ہے، تو میری ڈی سی صاحب سے یہ گزارش رہے گی، یہاں کی انتظامیہ سے یہ گزارش رہے گی، کیونکہ آپ
سے جتنا بن پا رہا ہے آپ کر رہے ہیں, ہم آپ کو سلیوٹ کرتے ہیں. جتنا آپ کے ہاتھ میں ہے آپ نے کام کیا ہے, آپ دن رات کر رہے ہیں, آپ کر رہے ہیں. لیکن میری گزارش ہے کہ اگر وہ 13 جموں میں بھی جا کے مر گئے تو پھر آپ جموں میں مت رکھیے, آپ ان کو رجوری میں ہی رکھیے. ہمیں کیا پتا جموں کی جو جی ایم سی ہے اس میں اس کو وہاں کون ان کو اٹینڈ کر رہا ہے. کم سے کم یہاں آپ تو دیکھ رہے ہو نا, یہاں کا ڈپٹی ڈیولپمنٹ کمشنر, یہاں کا ایس ایس پی, یہاں کا پرنسپل, وہ جتنے بھی وہ وہاں ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں. جموں میں تو رزلٹ ہمارا نیگیٹو آیا, جموں میں کیوں بھاگ رہے ہیں, جموں میں کیوں ڈال رہے ہیں. ہماری ڈپٹی کمشنر سے یہ گزارش رہے گی کہ آپ مت لو کرو جموں کے لیے, جموں میں مر گئے, جموں میں کچھ نہیں ہوا, آپ ان کو یہیں رکھیے, یہاں پھر بھی ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے, میں ضلع انتظامیہ سے گزارش کروں گا یہاں کے ڈپٹی کمشنر سر سے کہ آپ اس میں ٹھیک ہے آپ کام کر رہے ہیں لیکن تھوڑا سا انٹرویژن آپ اور کریں. جو سیاسی لڑائی یہاں چل رہی ہے اور کبھی ایک انٹرویو دے رہا ہے کچھ اور دوسرا انٹرویو دے رہا ہے کچھ, اس میں عوام جو ہے وہ پزل ہو گئی. ایک آفیسر کچھ بول رہا, دوسرا آفیسر کچھ رہا ہے. بینگ اے ڈپٹی ڈیولپمنٹ کمشنر آف دا رجوری, بینگ اے مالک آف دا رجوری, آپ اس میں سٹرن ایکشن لیں, آپ اس میں سٹرن ایکشن لیں. آپ اس میں دیکھیں یہ بھائی یہ کیا بےہودگی ہے. ایم ایل اے کہہ رہا ہے کہ میری بات ہو چکی تھی, سب کچھ ہے. صبح ایک بڑا ادھیکاری اٹھتا ہے تو کہتے ہیں نہیں جی ایسا تھا ہی نہیں, کیونکہ ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہ بھی جموں کشمیر کے ہیں, وہ ہمارے مالک ہیں, ہم ان کی عوام ہیں. آپ اس میں انٹرویژن کریے برائے مہربانی. آپ ٹھیک ہے جہاں ہم نظر رکھ رہے ہیں آپ دیکھیں تاکہ لوگوں کے بیچ یہ چیزیں نہ ہوں. جہاں تک رہا ہمارا مسئلہ, عوام کا مسئلہ, میں نے آپ سے پہلے سٹارٹنگ میں کہا کہ ایجیٹیشن ہم مجبور ہو کے کرتے ہیں. اگر اس کے اوپر لگام نہ لگی, اگر یہ موتو کا سلسلہ نہ رکا اور یہ ایسے ہی رہا تو کل جو ہمارا پروٹیسٹ تھا وہ چھوٹا سا تھا. ہو سکتا ہے کہ ہم جتنے بھی ریلیجیس آرگنائزیشنز ہیں, جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جتنے بھی سول سوسائٹیز کے لوگ ہیں رجوری میں, پونچھ میں, جہاں میں, ہمیں مجبوراً ان کو کال نہ کرنی پڑے, ہمیں سڑکوں پر نہ آنا پڑے. کیونکہ جان ہے تو جہان ہے, اس کے آگے کچھ نہیں. آپ کی سیاست آپ کو مبارک ہو. آپ گندی کریں گے تو آپ کو جنتا جواب بہت اچھا دے گی. اگر آپ گندی سیاست کریں گے تو جنتا کو نپٹنا آتا ہے. اگر آپ جنتا کو اپنے مجلسوں کی زینت بناتے ہیں, اپنے جلسوں کی زینت بناتے ہیں, آپ 50 100 گاڑیاں اپنے جلسوں میں لوگوں کو لاتے ہو, تو اس کا کیا مطلب ہے ہمارا جو رجوری پونچھ کا یا رجوری خطہ پیر پنجال یا ہمارا رجوری کا جو ووٹر ہے, کیا آپ کیا سمجھتے ہیں وہ بیوقوف ہے, وہ پڑھا لکھا نہیں ہے, وہ دور چلا گیا کہ نیتا جی نے ذرا سا اونچا بولا تاڑیاں جو ہیں وہ گاڑیوں سے گونجنے لگے. آج تو پیسے دے دے کے لوگوں کو لانا پڑتا ہے, آج تو مفت سے کوئی باہر نہیں نکلتا. تو لوگ جو ہے وہ ہوشیار ہو چکے. اگر آپ گندی سیاست کرو گے آپ کے دن تھوڑے رہ جائیں گے, آپ دور تک نہیں جائیں گے. آپ لمبی ریس کے گھوڑے ہیں, لمبی ریس کے گھوڑے بنے. ان چیزوں پر یہ چیزیں مت کرے. جتنے بھی یہاں کے جو ایم ایل ایز ہیں, چاہے اس میں بی جے پی کا ایم ایل اے بھی کیوں نہ ہو, کالا کوٹ سے ہیں وہ, ہمارے ڈپٹی سی ایم صاحب ہیں, ان کو بھی زیادہ ٹائم جو ہے وہ یہاں دینا چاہیے. کیونکہ وہ ضلع رجوری سے ان کے خود ورڈز ہیں کہ نہ جانے کتنے, شاید آئی تھنک 70 سال یا 72 سالوں کے بعد جو ہے وہ ڈپٹی سی ایم جو ہے یہاں کے بنے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ ڈپٹی سی ایم صاحب سے بھی کہ وہ زیادہ ٹائم رجوری میں دیں. یہاں کے رجوری کے ایم ایل اے ہیں افتخار صاحب یا مظفر جیت صاحب جو ہیں وہ ہیں, یا پونچھ سے جو 3 ہمارے ایم ایل ایز ہیں, اگر وہ دور ہیں تو کوئی بات نہیں, پھر بھی وہ ہفتے میں چکر لگائیں. ان کو ایک مل جل کر ایک کمیٹی بننی چاہیے ابو دا پالیٹکس, تاکہ وہ لوگوں کو دیکھ سکیں. یہ نہیں ہے کہ ایم ایل اے بدل کے لوگ ہیں, ایسا نہیں ہے. خدا نہ خواستہ یہ مسٹیریس ڈیزیز اگر پھیل گئی, تو میں نے آپ کو پہلے بولا تھا کہ یہ اندھیرے میں بھاگ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں پتا. اگر یہ کہیں نہ کہیں کچھ اور نکل گیا کل, تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ایم ایل اے بدل کے بندے ہیں, تو پھر کہیں کسی اور کے بندے نکل گئے تو پھر وہ
وہ یہ پروورب ہے، ایک پروورب ہے، اے اسٹچ ان ٹائم سیوز 9، کہ وقت کا ایک ٹانکا بے وقت کے 9 ٹانکوں سے جو ہے وہ بہتر رہے گا. دیکھیے تھوڑی سی قمیض پھٹ جاتی ہے نا، تو جو سیانے لوگ ہوتے ہیں اس کو وہیں سے سلائی کر دی، اوکے. تو جو ہمارے جیسے وہ بیوقوف ہیں نا، وہ کہتے ہیں پھٹ جائے کوئی بات نہیں، بات پھٹنا پھٹ جاتی ہے. تو یہاں کے ایم ایل اے جو ریپرزنٹیو ہیں ان سے بھی گزارش رہے گی آپ اپنی بھی ایک ٹیم بنائیں، نکلیں، آپ ان چیزوں کو دیکھیں. یہ جو یہ جنگ اندر جنگ لگی ہوئی ہے، اس میں کہیں لوگ نہ پسیں. اگر لوگ پس گئے تو سمجھو کہ سیاست بھی ختم ہو جائے گی. بالکل، یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اس چیز کو یہیں پہ روک تھام اگر کیا جائے تو کافی کچھ جو ہے حل ہو سکتا ہے، اور اگر یہ چیز بڑھ گئی تو پھر نتیجہ جو ہے وہ بھگتنا مشکل ہو جائے گا. لیکن آصف بھائی نے سب سے ایک بڑی بات کہی ہے کہ ہمیں لاشوں کے اوپر جو ہے وہ سیاست نہیں کھیلنی چاہیے، ہمیں ایک جٹ ہو کر ایک ٹیم بنانی چاہیے، تاکہ جو لوگ کوارنٹائن سینٹر میں رکھے جا رہے ہیں یا جو لوگ جموں میں ہیں یا پی جی آئی میں ہیں ان کی بھی کوئی دیکھ ریکھ ہو سکے، اور اس پر قابو کس طرح سے پایا جائے، استھتی پر کس طرح سے نپٹا جائے، اس پر بھی جو ہے وہ کمیٹی بن کر وہ کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے، اور وہ کمیٹی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر جو ہے کندھے سے کندھا ملا کر جو ہے اس ساری چیز کو ہے جو مانیٹرنگ کرے، تاکہ اس چیز کو جو ہے وہ آگے نہ بڑھ پائے اور کوئی ایسی ڈیزیز نہ نکلے. اور فی الحال موتوں کے اوپر سیاست جو ہے وہ نہ کریں، ہمیں ایک جٹ ہو کر اس جنگ سے جو ہے وہ لڑنا ہے. ویڈیو جرنلسٹ اکشے کے ساتھ میں امت شرما، جے کے میڈیا، راجوری.